अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जानी ट्रैवल की एक और वीडियो के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे मारगला की खूबसूरत पहाड़ियाँ देख सकते हैं और इन्हीं मारगला के खूबसूरत पहाड़ियों के दामन में 500 साल पुराना एक गांव मौजूद है जिसे सैदपुर विलेज कहा जाता है। ये गांव न सिर्फ़ एक तफरीही मकाम है बल्कि जनूबी एशिया की जो रूहानी, मजहबी और सकाफ़ती विरसा है उसका एक जीता जागता म्यूज़ियम भी है। ये गांव सिखिज़म, बुद्धिज़्म, मुसलमान जो मानने वाले हैं उन लोगों के लिए बक़ाए बाहिमी की अक्कासी रखता है। चूँकि ये गांव सिखिज़म, बुद्धिज़्म और मुसलमानों सब के लिए अहमियत का हामिल है, तो यहाँ पे आपको मुख्तसर जगह पे मंदिर भी मिलेगा, गुरुद्वारा भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी। और गाँव का पुराना नाम फ़तेहपुर बावली था और बाद में इसे सैदपुर विलेज के नाम से चेंज किया गया। सैदपुर सुल्तान सारंग खान जो गखड़ के सरदार थे उनके बेटे सुल्तान सईद खान के नाम पे इसका नाम चेंज किया गया। तो आइए सफ़र का आगाज़ करते हैं और इस गांव को, तारीख़ी गांव को एक्सप्लोर करते हैं। ये सामने आप सैदपुर गांव का बोर्ड देख सकते हैं। ये अभी हम ख़याबान इकबाल पे मौजूद हैं और ख़याबान इकबाल से हम अभी लेफ़्ट मुड़ेंगे सैदपुर गांव के लिए। तो ये जो सामने रोड है ये सैदपुर विलेज के लिए है और हम अभी सैदपुर विलेज पहुंचने ही वाले हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे मुलाकात होती है। वेलकम बैक जनाब। अभी हम सैदपुर विलेज इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं। ये मेरे सामने आप सैदपुर का गांव देख सकते हैं। ये बहुत ही पुराना है गांव है जिसकी तारीख़ तकरीबन 500 साल पुरानी है और ये सैदपुर का गांव है, उसके मकानात हैं। ये गांव मारगला पहाड़ियाँ जो है उनके बिल्कुल ही दामन में वाक़ है। यहाँ पे बहुत सारी नई इमारतें भी मौजूद हैं और पुरानी इमारतें भी मौजूद हैं जो कि इनको सेव किया गया है। इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फ्रांसीसी हुकूमत के ताउन से सैदपुर गांव की मुकम्मल तज़ीन व आराइश की है। पुराने घरों की मरम्मत की गई है, रास्ते साफ़ किए गए हैं और गांव को इसकी असल रिवायती शनाख्त के साथ ज़िंदा किया गया है। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की इबादत गाहें आज भी महफूज हैं। एक पुराना हिंदू मंदिर, सिख गुरुद्वारा और मस्जिद सब एक ही गांव में एक दूसरे के करीब मौजूद हैं। ये सब बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की एक शानदार मिसाल है।
اب سید پور صرف ایک گاؤں نہیں بلکہ ایک ثقافتی اور سیاحتی مرکز بن چکا ہے، جہاں روایتی کھانوں والے کیفیز، ہنرمندوں کی دکانیں، آرٹ گیلریاں شامل ہیں۔ جو ہی ہم گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے ایک ہمیں مسجد نظر آتی ہے۔ یہ مسجد ممکنہ طور پر مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں تعمیر ہوئی تھی، جو مساجد کی تعمیر اور اسلامی روایات کے فروغ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس کی تعمیر مقامی مغل حکام یا صوفی پیروکاروں نے کرائی ہوگی۔ یہ مسجد مغلیہ طرز تعمیر کے گنبدوں، محرابوں اور خطاطی سے مزین ہے اور پچھلے 300 سال سے مسلسل عبادات کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہاں روزانہ کی نمازیں، جمعہ کے خطبات اور عیدین کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ یہ مسجد علاقے میں اسلام کی مسلسل موجودگی کی علامت بھی ہے۔ روایت کے مطابق سکھ مذہب کے بانی گرو نانک جی نے اپنے پہلے روحانی سفر کے دوران 1500 عیسوی میں سید پور کا دورہ کیا۔ اس کی یاد میں مقامی سکھ برادری نے یہاں ایک یادگار قائم کی، جو بعد میں 18ویں یا 19ویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں گردوارہ میں تبدیل کیا گیا۔ یہ گردوارہ عبادت گاہ، لنگر اور روحانی تعلیمات کا مرکز رہا۔ یہاں ایک بڑا ہال، زائرین کے لیے رہائش گاہیں اور اجتماعات کے لیے صحن موجود تھا۔ تقسیم کے بعد سکھ برادری کے بھارت چلے جانے کے بعد گردوارہ بند ہو گیا۔ CDA نے بحالی کے دوران اس عمارت کو ایک تاریخی ورثے کے طور پر محفوظ کیا۔ آج یہ سیاحوں اور بیرون ملک سے آنے والے سکھ زائرین کی توجہ کا مرکز ہے۔ سید پور کا مشہور ہندو مندر غالباً راجہ مان سنگھ کی سرپرستی میں 17ویں صدی کے آغاز میں تعمیر ہوا، جو رام اور ہنومان کو وقف کیا گیا۔ یہ مندر یہاں کے ہندو راجپوتوں کا اہم مذہبی مرکز بن گیا۔ مندر کے ساتھ ایک مقدس تالاب بنایا گیا تاکہ زائرین مذہبی غسل کر سکیں۔ مندر کی دیواروں پر سنسکرت تحریریں، دیوی دیوتاؤں کی تصویریں اور وال پینٹنگز بھی موجود تھیں۔ رام نومی، ہولی، دیوالی جیسے اہم ہندو تہوار یہاں عقیدت سے منائے جاتے تھے۔ 1947 عیسوی میں برصغیر کی تقسیم کے بعد ہندو برادری بھارت ہجرت کر گئی اور مندر کو چھوڑ دیا گیا۔ 2000 عیسوی کی دہائی میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سید پور ہیریٹیج پروجیکٹ کے تحت مندر کو بحال کیا۔ اب یہ عبادت کے لیے استعمال تو نہیں ہوتا، لیکن بطور ثقافتی ورثہ اب بھی محفوظ ہے۔ سید پور گاؤں اسلام آباد کے خوبصورت مارگلا پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہ صرف ایک دلکش سیاحتی مقام نہیں ہے، بلکہ جنوبی ایشیا کی روحانی اور ثقافتی ورثے کا جیتا جاگتا میوزیم بھی ہے۔
500 سال سے زائد قدیم تاریخ رکھنے والا یہ گاؤں مختلف مذاہب ہندو مت، سکھ مت، اسلام اور بدھ مت کے ماننے والے لوگوں کے لیے ہم آہنگی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ گاؤں ابتدا میں فتح پور باولی کے نام سے جانا جاتا تھا اور بعد میں سلطان سعید خان کے نام پر سید پور کہلایا، جو کہ پوٹھوہار کے حکمران سلطان سارنگ خان کے بیٹے تھے۔ 16ویں صدی کے آغاز میں سلطان سارنگ خان نے سید پور گاؤں مغل بادشاہ بابر کو تحفے میں دے دیا۔ یہ تحفہ ایک اسٹریٹجک اور سفارتی قدم تھا تاکہ گکھڑوں کی خود مختاری برقرار رہے اور وہ ابھرتی ہوئی مغل سلطنت سے اتحاد بھی قائم رکھ سکیں۔ گکھڑ مغلوں کے نیم خود مختار اتحادی رہے اور شمال مغربی سرحد کے استحکام میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ بعد ازاں مغل بادشاہ اکبر کے دور میں سید پور راجہ مان سنگھ کو جاگیر کے طور پر دیا گیا۔ راجہ مان سنگھ جو اکبر کے 9 رتنوں میں شامل تھے کو ان کی وفاداری اور عسکری خدمات کے صلے میں ہندوستان بھر میں زمینیں دی گئی تھیں، جن میں سید پور بھی شامل تھا۔ راجہ مان سنگھ جو ہندو ثقافت کے فروغ اور مذہبی رواداری کے لیے مشہور تھے، نے سید پور کو ایک ہندو زیارت گاہ میں تبدیل کر دیا۔ یہاں مندروں اور مسافروں کے لیے سرائے کی تعمیر بھی کی گئی۔ جہانگیر بادشاہ کے دور میں یہ علاقہ مزید ترقی کرتا رہا اور راولپنڈی، ٹیکسلا اور کشمیر کے درمیان سفر کرنے والے تاجروں، درویشوں اور زائرین کے لیے ایک اہم قیام گاہ بھی بن گیا۔ سید پور کا مشہور ہندو مندر غالباً راجہ مان سنگھ کے سرپرستی میں 17ویں صدی کے آغاز میں تعمیر ہوا۔ سید پور میں کئی مقامی صوفی بزرگوں کے مزارات بھی موجود ہیں۔ ان روحانی مقامات کو ماضی میں تمام مذاہب کے لوگ زیارت کے لیے استعمال کرتے تھے، دعا کرتے تھے، شفا چاہتے تھے اور دل کا سکون پاتے تھے۔ یہ مزارات اس خطے کی صوفیانہ جڑوں اور بین المذاہب ہم آہنگی کی علامت بھی ہیں۔ بھائی یہاں پہ ایک چشمہ بھی ہے نا؟ ہیلو، یہاں پہ ایک چشمہ بھی ہے نا؟ کتنا دور ہے؟ آدھا گھنٹہ؟ یہ ہیں جی مارگلا کے خوبصورت پہاڑ۔ السلام علیکم بھجن، ایک چشمہ بھی یہاں پہ؟ چشمہ بہت آگے ہے، آگے بہت لیکن ابھی جو ہے نا وہ ختم ہو گیا تقریباً، ابھی سوکھ گیا ہے؟ سوکھ گیا، ابھی پانی نہیں آتا ہے۔ اچھا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ویسے ختم ہو گیا، بارش ہو یا نہ ہو ختم ہو گیا ہے؟ کسی دور پہلے موجود تھا نا؟ پہلے تھا بالکل۔ یہ بھی میں اس کو یہی بات کر رہا تھا کہ میں جس وقت آیا تھا نا ادھر اتنا پانی آتا تھا، ادھر لوگ جوتیاں اتار کے آتے تھے۔ اچھا، یہ جگہ تھا، یہ جگہ، تو ابھی سوکھ گیا ہے؟ 4-5 سال ہو گئے تقریباً کہ وہ ختم ہو گیا۔ نشانی ہے جو پہاڑ سے نکل رہا ہے نا، ہاں جی، وہ جگہ ہے، اچھا اچھا۔ پانی نہیں ہے ابھی، صرف بارش والا پانی آتا ہے۔ تو جناب یہاں پہ مجھے پتہ چلا تھا کہ کوئی ایک قدرتی چشمہ بھی ہے، مگر یہاں کے جو لوکلز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چشمہ کسی دور میں تھا، تقریباً 10 سال پہلے یہ چشمہ سوکھ گیا ہے اور یہاں پہ ابھی چشمہ موجود نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے اثر سے یہ نہ بچ سکا ہو اور پانی کی جو ایک کثرت ہے وہ ختم ہو گئی ہو۔ تو یہاں پہ ابھی کوئی چشمہ موجود نہیں ہے، مگر آپ مارگلا کے خوبصورت پہاڑ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس گاؤں کے چاروں اطراف موجود ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے سیاح بھی آئے ہوئے ہیں جو کہ کچھ اسلام آباد کے مقامی ہیں اور کچھ باہر سے بھی آئے ہوئے ہیں۔